ایک लम्हे के लिए सोचें, आप अपनी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, एक रोमी शहंशाह, और आप एक ज़ाती जरीदा लिख रहे हैं। लेकिन उसमें जंगों या फतूहात की कहानियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को रहनुमाई देने के लिए नोट्स लिख रहे हैं, और ये सब कुछ आप मैदान जंग के बीच में कर रहे हैं। यही बात मार्कस ऑरेलियस के उन अफकार को, जिन्हें हम आज मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, इतना गैर मामूली बनाती है। ये किताब, जिसका असल उन्वान था शहंशाह मार्कस ऑरेलियस एंटोनाइनस के अफकार, कभी भी छपने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। तो ये एक तरह से उसकी ज़ाती मश्क थी, खुद से की जाने वाली गुफ्तगू। जी बिल्कुल, ताकि वो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर हुक्मरान बन सके। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही खोजना है कि सदियों पहले लिखे गए एक शहंशाह के ये ज़ाती नोट्स आज हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। और ये भी कि एक कदीम फ़लसफ़े की हिकमत हम तक पहुँचते पहुँचते किन किन रास्तों से गुजरी है, और इन रास्तों में, जैसा कि हम देखेंगे, कुछ बहुत ही हैरानकुन मोड़ भी हैं। अच्छा। किताब के शुरू में ही एक छोटा सा नोट मिलता है, कौडी के दरमियान ग्रैनोवा में। अब ये कोई फिलसुफियाना बात नहीं है। ये एक पते की तरह लग रहा है। बिल्कुल, ये एक जगह का नाम है। ये हमें बताता है कि वो ये गहरी बातें किसी पुरसुकून लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि जर्मनी में एक फौजी मुहिम के दौरान लिख रहा था। ये ख्यालात यूं समझें कि शदीद दबाव में पैदा हुए थे। तो आइए इस शख्स से शुरू करते हैं। मार्कस ऑरेलियस आखिर था कौन? 121 ईस्वी में पैदा हुआ, वो सिर्फ एक शहंशाह नहीं था। नहीं, वो एक बहुत गहरा मुफक्किर भी था, और उसकी किताब का आगाज ही बहुत अनोखा है। वो अपनी कामयाबियों का जिक्र नहीं करता। हाँ, वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसकी शख्सियत को बनाया, अपने खानदान का, अपने असातिज़ा का। जी, और जो बात इस फहरिस्त को गैर मामूली बनाती है, वो ये है कि वो बहुत ठोस मिसालें देता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे वालिद मेहरबान थे, सही। बल्कि वो बताता है कि उसने मेहरबानी कैसे सीखी। मिसाल के तौर पर वो अपने प्रियम करदा वालिद शहंशाह एंटोनाइनस पायस के बारे में लिखता है कि उसने उनसे सीखा कि महल में रहते हुए भी एक आम आदमी की तरह रहा जा सकता है, बगैर किसी दिखावे के। जी, बगैर मुहाफिजों के, बगैर महंगे कपड़ों और शाही ठाट बाट के। ये तो एक बहुत बड़ा सबक है, खास तौर पर उस शख्स के लिए जिसके पास मतलब लामहदूद ताकत और दौलत हो। बिल्कुल। फिर वो अपने उस्ताद एपोलोनियस का जिक्र करता है, जिसने उसे सिखाया कि अपने इरादे पर कायम रहो और सिर्फ मंतिक पर भरोसा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये फहरिस्त एक तरह से उसके किरदार की बुनियाद है। ये हमें बताती है कि वो किन खूबियों को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। आजिज़ी, सादगी, दूसरों का एहतराम, और जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेना। ये कोई किताबी फलसफा नहीं था, बल्कि इसने ये बातें अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर उनके अमल से सीखी थी। तो ये अमली सबक, क्या यही अमली रवैया उसके मजमूई फलसफे में भी नजर आता है, जिसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं? जी, बिल्कुल वहीं से आता है। ये जो बुनियादी उसूल है, फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत गहरा सवाल है, और इसके मतलब दो पहलू हैं। पहला, कायनात की फितरत के साथ हमाहंगी में रहना। अच्छा। यानी ये समझना कि हर चीज़ एक बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसी बड़े मंसूबे के तहत हो रहा है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है कबूल करना। मुश्किल है, लेकिन ओरेलियस इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता है। वो कहता है कि जैसे हम एक अच्छे तबीब का दिया हुआ कड़वा नुस्खा भी कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये हमारी सेहत के लिए है। बिल्कुल, इसी तरह हमें कायनात की तरफ से मिलने वाली हर चीज़ को कबूल करना चाहिए, क्योंकि वो मजमूई भलाई के लिए है। वाह, यानी मुश्किलात को अपनी जिंदगी पर हमला न समझा जाए, बल्कि एक इलाज के तौर पर देखा जाए। जी, और दूसरा मतलब है अपनी इंसानी फितरत के मुताबिक जीना। यानी एक अक्ली मखलूक की तरह सोचना और एक समाजी मखलूक की तरह दूसरों के साथ मिलकर रहना। आपने बिल्कुल सही समझा। इसने एक और मिसाल भी दी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो कहता है कि कायनात के पास कोई ऐसी बैरूनी जगह नहीं है जहां वो फालतू चीजें फेंक सके। वो हर चीज को अपने अंदर ही बदल देती है। हाँ, जैसे एक बढ़ई या मोची लकड़ी के टुकड़ों या चमड़े की कतरनों को फेंकता नहीं, बिल्कुल, बल्कि उनसे कोई नई चीज बना लेता है। वाह,
یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے، یعنی کائنات میں کچھ بھی کچرا نہیں ہے، ہر چیز، یہاں تک کہ ہماری مشکلات اور ناکامیاں بھی کسی نئی چیز کی تعمیر میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا، تو یہ تو ہوئے بڑے تصورات، لیکن اوریلیس ان خیالات کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کرتا تھا، خاص طور پر دوسرے لوگوں سے نمٹتے ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی تو ہمیں وہیں ہوتی ہے۔ یہی اس کا فلسفہ سب سے زیادہ عملی ہو جاتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنے ہیں۔ تعاون کے لیے۔ جی، وہ کہتا ہے انسان تعاون کے لیے بنے ہیں، جیسے پاؤں، جیسے ہاتھ، جیسے آنکھوں کی پلکیں۔ ایک دوسرے سے لڑنا وہ کہتا ہے غیر فطری ہے۔ تو جب کوئی غلطی کرے تو کیا کریں؟ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں ان کی اپنی سمجھ یا لا علمی کا نتیجہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے لا تعلقی نہیں ہے؟ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے جس سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، تو کیا یہ کہنا کافی ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اوریلیس کی لا تعلقی بے حسی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ذہنی سکون کو دوسرے کی غلطی کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ اچھا۔ اپنا فرض ادا کرو، اسے درست کرنے کی کوشش کرو، لیکن غصے اور نفرت سے نہیں، بلکہ ایک معالج کی طرح جو بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کا وہ مشہور قول، بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غلط کام کرنے والے جیسا نہ بنو۔ یہ بہت طاقتور ہے، لیکن ایک اور خیال ہے جو اس سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی رائے کو ہٹا دو تو مجھے نقصان پہنچا کی شکایت بھی ہٹ جائے گی، مجھے نقصان پہنچا کی شکایت کو ہٹا دو تو نقصان بھی ہٹ جائے گا۔ جی، یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی دفتر میں آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس حقیقت کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ اور اوریلیس یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ درد محسوس نہ کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ درد کی وجہ وہ واقعہ نہیں، بلکہ آپ کی اس واقعے کو دی گئی تشریح یا رائے ہے۔ تو واقعہ خود غیر جانبدار ہوتا ہے، جی ہم اسے مانی دیتے ہیں۔ جی، بارش ہونا اچھا یا برا نہیں ہے، وہ بس بارش ہے۔ اگر ہمارا پکنک کا منصوبہ تھا تو ہم اسے برا کہیں گے، اگر ہماری فصل سوکھ رہی ہے تو ہم اسے اچھا کہیں گے۔ بارش وہی ہے، ہماری رائے بدل گئی۔ تو اصل طاقت اس وقفے میں ہے جو واقعے اور ہماری رائے کے درمیان ہوتا ہے۔ بالکل۔ اوریلیس کہتا ہے کہ بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہے، جیسے خلوص، سنجیدگی، محنت کرنے کی صلاحیت، فضول خرچی سے نفرت۔ کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں قدرتی طور پر مخلص نہیں ہوں۔ یہ سب ہمارے انتخاب ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگی پر بہت زیادہ اختیار دیتا ہے اور ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ اچھا، ان روزمرہ کی پریشانیوں سے ہٹ کر اوریلیس زندگی کے بڑے سوالات جیسے زندگی کا مقصد اور موت، ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ اس کے نزدیک زندگی کا ایک واضح مقصد ہونا بہت ضروری تھا، اور چونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اس لیے وہ مقصد بھی سماجی ہونا چاہیے۔ یعنی مشترکہ بھلائی کے لیے کام کرنا؟ جی، وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد سب کی بھلائی یا معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہونا چاہیے۔ ایک شہنشاہ کے طور پر ظاہر ہے یہ اس کے لیے صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں تھا، بلکہ اس کی روزمرہ کی ذمہ داری تھی۔ اور موت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر وہ بار بار بات کرتا ہے۔ وہ موت کو بھی فطرت کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ جیسے پیدا ہونا فطری ہے، ویسے ہی مرنا بھی فطری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف موجودہ لمحے میں زندہ رہتے ہیں جو ایک پل کی طرح ہے، باقی سب یا تو گزر چکا ماضی ہے یا غیر یقینی مستقبل۔ بالکل۔ اس لیے موت کا خوف بے معنی ہے، کیونکہ ہم صرف وہی کھو سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، یعنی یہ موجودہ لمحہ۔ لیکن کیا وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا تھا؟ اس معاملے میں وہ بہت ایماندار اور غیر یقینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دو ہی امکانات ہیں، اگر مرنے کے بعد کوئی اور دنیا ہے تو وہاں بھی دیوتا ہوں گے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو؟ اور اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، بس ایک بے حسی کی حالت ہے، تو تم تمام دکھ اور سکھ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں سکون ہے۔ تو اس کے لیے اہم یہ نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا ہوگا،
بلکہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ جی وہ کہتا ہے کہ زندگی ایک ڈرامے کی طرح ہے، اور جب ڈائریکٹر یعنی فطرت کہے کہ تمہارا کردار ختم ہو گیا تو سکون سے سٹیج سے اتر جاؤ۔ یہ تمام باتیں تو سیدھی سیدھی فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو یہ کتاب ہے اس میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس کا مارکس اوریلیس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اس کے انگریزی ترجمان سے ہے، بالکل اور یہ کہانی کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی غیر متوقع اور دلچسپ حصہ ہے۔ کتاب کے دیباچے میں مترجم جارج لانگ، جو 1880 میں لکھ رہا تھا، بتاتا ہے کہ ایک امریکی پبلشر نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا ترجمہ چھاپ دیا ہے۔ پھر وہ ایک بہت ہی متنازع بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اسے یہ کتاب کسی کو وقف کرنی ہوتی تو وہ اسے امریکی خانہ جنگی کے فاتح جنرل کو نہیں، جو اس وقت امریکہ کا صدر تھا، تو پھر کس کو؟ بلکہ شکست خوردہ کانفیڈریٹ فوج کے رہنما کو وقف کرتا۔ ایک منٹ، کیا وہ ایک رومی شہنشاہ کا موازنہ امریکی خانہ جنگی کی شکست خوردہ فوج کے جنرل سے کر رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ واقعی بہت عجیب بات ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قدیم فلسفی کی تحریر بھی ہم تک سیدھی نہیں پہنچتی۔ وہ مترجم کے اپنے زمانے، اس کی سیاست اور اس کے ذاتی تعصبات کے فلٹر سے گزر کر آتی ہے۔ بالکل، ہم یہاں لانگ کے نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ماخذی مواد میں کیا موجود ہے۔ یہ اس دستاویز کی ایک دلچسپ پرت ہے۔ تو یہ صرف ایک مترجم کا ذاتی خیال نہیں، یہ ایک طرح سے تاریخ کا آئینہ بھی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک فلسفہ جو ذاتی ضبط اور فرض پر زور دیتا ہے، ایک ایسی تحریک کے رہنما کے لیے بھی پرکشش ہو سکتا ہے جو ایک شکست خوردہ لیکن باعزت مقصد کے لیے لڑ رہی ہو۔ یہی اس کی دلچسپ بات ہے۔ اوریلیس کے نزدیک فرض ریاست اور کائناتی نظام کے لیے تھا، لیکن لانگ اسے ایک فوجی رہنما پر لاگو کر رہا ہے جس کا مقصد بالکل مختلف تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی قدیم متن پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف مصنف بلکہ اس شخص کے تعصبات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے جس نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر ترجمہ اپنے آپ میں ایک تشریح بھی ہوتا ہے۔ جی، ہر ترجمہ ایک تشریح ہے۔ تو آخر میں مارکس اوریلیس کی یہ ذاتی خیالات آج بھی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ انسان کی ان بنیادی جدوجہدوں کی بات کرتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ اپنے جذبات پر قابو پانا، دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا اور زندگی اور موت کے بہاؤ کو قبول کرنا۔ یہ ذاتی ہوتے ہوئے بھی آفاقی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اوریلیس نے یہ سب کچھ خود کو بہتر بنانے کے لیے لکھا تھا۔ وہ خود سے بار بار ایک سوال پوچھنے کا مشورہ دیتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اس وقت میں اپنی روح کو کس کام میں استعمال کر رہا ہوں؟ وہ پوچھتا ہے، کیا اس میں ایک بچے کی روح ہے، ایک ظالم کی، ایک ڈرپوک جانور کی، یا ایک عقل مند اور سماجی انسان کی؟ ذرا سوچیں، اگر ہم دن میں صرف چند بار رک کر خود سے یہی سوال پوچھیں تو ہمارے فیصلوں اور ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یعنی کیا میں اس لمحے میں اپنی انسانیت کے بہترین حصے کے مطابق عمل کر رہا ہوں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔